नेकी पैगाम नंबर 1। रोमियो 12 बाब दूसरी आयत। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, कलीसियाई शाखों और मकामी इबादत खानों के मेंबरान और इंटरनेट के जरिए इस इबादत में शरीक बहन और भाई और सैटेलाइट के जरिए शरीक बहन भाई और टेलीविजन के तमाम नाजरीन, आज का हवाला रोमियो 12 बाब की दूसरी आयत कहती है, और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आज दुनिया गुनाहों से भरी पड़ी है और ये जिस्म उसके बहाव में है। लोग ये समझते भी नहीं कि वो बदी कर रहे हैं और नेकी को तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। जरूर है कि आप कभी दुनिया के हमशक्ल बनकर जिस्म के बहाव में ना फंसें। जरूर है कि आप रूह के बहाव में खुदा के फर्जंदों की हैसियत से अलग हो जाएं। हमें इसमें इम्तियाज करना है कि नेकी और काबिल कबूल और खुदा की कामिल मर्जी क्या है और हमें उसके मुताबिक रहना है। मैं ये समझने के लिए खुदा की नज़र में नेकी क्या है और बाइबल मुक़द्दस में बहुत से लोगों की नेकी की मिसालों के जरिए अपने दिल का मुआयना करने का एक मौका देना चाहूंगा। जब आपने रूह, जान और बदन पर पैगामात सुने, तो नेकी पर ये पैगामात रूह और पूरे रूह में आने के लिए आपकी बहुत मदद करेंगे। वो पैगामात 1997 के 2 हफ्तों पर मुश्तमिल रिवाइवल मीटिंग के पैगामात के साथ करीबी बाहमी ताल्लुक रखते हैं। उस वक्त मैंने बहुत से मेंबर से सुना कि उन्होंने पैगामात के वसीले अपनी मसीही जिंदगियों के दर्जात में अजीम अक़दाम किए। शायद आप सोचते हो कि मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, क्या मैं ये कभी कर भी सकूंगा? लेकिन उस वक्त का सोचें जो आप गुजार चुके हैं। अब आपको ये करने के काबिल होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप कहेंगे, ठीक है, मैं भी ये कर सकता हूं, और आप जरूर इसको करेंगे। आप सोचते हैं कि आप एक अच्छी मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर आपको समझ आती है कि आप में बहुत सी चीजों की कमी थी। बस आपने तौबा की और एक बार फिर नेकी के गहरे दर्जे में जाने का इरादा किया।
آپ میں سے کچھ ہیں جنہوں نے ریوائول میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی، مگر اس کی بجائے آپ نے پیغامات کی کیسٹ سنی یا کتاب پڑھی تھی۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، وہ میرے پاس دعا لینے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خداوند کی پرستش کرتا ہوں، میں دعا کرنا بند ہی نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے فرائض سر انجام دینے میں ایماندار ہوں، تو پھر مجھے یہ بیماری کیوں لگی اور میں شفا کیوں نہیں پا رہا؟ اگر آپ ان میں سے ہیں تو برائے مہربانی معائنہ کیجئے کہ اب آپ نیکی کے کس قسم کے درجے میں ہیں۔ اگر آپ نے لمبی مسیحی زندگی بسر کی ہے، اگر آپ چرچ کے تجربہ کار کارکن ہیں، اگر آپ اپنے علاقے میں ایک لیڈر ہیں، اگر آپ خدا کے خادم یا ایلڈر ہیں، تو آپ کے ایمان اور نیکی کے درجے کو پختہ ہونا چاہیے اور آپ کو خدا باپ کے مشابہ ہونا چاہیے۔ خدا باپ کے مشابہ ہونا ہی حقیقی مسیحی زندگی ہے۔ اپنے خدا اور خداوند کے مشابہ ہونا ہی مسیحی زندگی ہے۔ صرف چرچ جانا اور چرچ کے کچھ کام کرنا یہ مسیحی زندگی نہیں ہے۔ ایسے کوئی ماں باپ نہیں ہوتے جو چاہیں کہ بچے محض اسکول ہی جائیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے بچے یونیورسٹی میں جائیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی ملازمت بھی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں کامیاب بھی ہوں۔ یہ پیغامات بڑے اہم نکات پر مشتمل ہیں، چنانچہ اس سال آپ روح کے بہاؤ پر سوار ہو سکتے ہیں۔ اگر پیغامات کے ان نکات کو آپ اپنے دل میں مکمل کر لیں تو آپ ایک پورے روحانی آدمی کے طور پر خدا سے پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حقیقتاً یہ امتیاز کرنے کے قابل ہوں گے کہ خدا کی نیک تمنا کیا ہے، اور ان پیغامات کے وسیلے آپ نیکی میں عمل کریں گے تاکہ خدا باپ آپ کے ساتھ خوش ہو۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ فوراً روح میں اور پورے روح میں جائیں، خدا کو بہت زیادہ جلال دیں اور وہ تمام برکات حاصل کریں جو خدا باپ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ ایک بار آپ روح میں آ جائیں تو آپ کے علم، آپ کے تعلیمی پس منظر اور آپ کے ہنر کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ خدا باپ اپنے روح میں آ چکے ہوئے فرزندوں کی طرح برکت کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو ہدایات دے گا۔ خدا بذات خود یہ کرتا ہے، اس نے میرے لیے یہ کیا ہے۔ یہ ہمارا خدا ہے جو برکت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ میرے معاملے میں خدا نے میرے روح میں جانے سے عین پہلے مجھے مبارک کر دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ میں اس کے کلام کی فرما برداری کرتا تھا اور اس کے کلام کا پابند تھا۔ اس نے برکت کی جانب میری رہنمائی ٹھیک کی۔ اس کا اطلاق صرف مجھ پر ہی نہیں ہوتا، یہ آپ سب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، روح کے بہاؤ میں ہونے کے لیے آپ کو امتیاز کرنا چاہیے کہ خدا کی نیک مرضی اصل میں کیا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ امتیاز کرنے کے لیے کوئی چیز نیک ہے یا نہیں، ہمیں نیکی کا ایک معیار رکھنا پڑتا ہے۔ آپ سب نیکی سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب نیک ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہمارا خدا باپ نیک ہے، آپ ہمارے خدا باپ کے مشابہ ہونا اور نیک بننا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ شناخت کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں رکھا کہ نیکی کیا ہے اور کیا نیکی نہیں۔ اس لیے خدا باپ نے ہمیں ایک معیار بخشا ہے۔ خدا نے بتایا کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کا معیار کیا ہے، چنانچہ آپ خود کو پرکھ سکتے ہیں، کیا میں حقیقتاً نیک ہوں یا نہیں؟ کیا میں حقیقتاً نیک رہا ہوں؟ نیکی کا متضاد بدی ہے، میں کس طرح نیک رہا ہوں؟ آپ خود کو پرکھ سکتے ہیں۔ جب ہم قطعی کامل نیکی کو جان جائیں گے، صرف اس وقت یہ امتیاز کرنے کے قابل ہوں گے کہ اس معیار کے مطابق نیکی کیا ہے۔ لوکا 18ویں باب کی 18ویں آیت میں ایک آدمی نے یسوع کو نیک استاد کہا۔ پھر 19ویں آیت میں
یسوع نے جواب دیا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ حقیقت میں صرف خدا ہی نیک ہے، اور اس کا کلام بائبل مقدس نیکی کا سب سے بڑا معیار بھی ہے۔ بے شک ہمارا خداوند اور روح القدس خدا کے ساتھ ایک ہیں، پس ان کا دل بذات خود نیک ہے۔ مگر اس آیت میں یسوع نے کہا، یسوع نے ایسا کیوں کہا کہ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا؟ یہ اس لیے کہ اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ یسوع انتہائی فطرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اسے صرف ایک آدمی اور ایک مخلوق ہی سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ کہنے سے کہ صرف خدا نیک ہے، یسوع نے لوگوں کو ان لوگوں سے روشناس کرایا جو حتمی نیکی سمجھنے یا حاصل کرنے کا قطعی ممکن راستہ بالکل بھی نہیں رکھتے تھے، یا ان کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ اگرچہ یسوع میں بھی کوئی گناہ نہیں تھا، اس زمانے میں وہ بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے آیا تھا۔ جب تک یسوع نے صلیبی نجات کی پیشن گوئی کو مکمل نہ کر لیا، بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی حیثیت ایک پاک قربانی کی تھی، اور اس لیے اس نے نہ کہا کہ وہ نیک ہے، لیکن زمین پر اپنا فرض سر انجام دینے اور نجات دہندہ بننے کے لیے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اس کی نیکی خدا باپ جیسی اور اس کے ساتھ ایک تھی۔ اس لیے روح القدس کا دل بھی کامل طور پر نیک ہے۔ اگر روح القدس حاصل کیے ہوئے خدا کے فرزند پوری طرح روح القدس کی خواہش پر چلیں تو ہر کوئی کامل نیکی کا دل حاصل کر سکتا ہے۔ کیا بائبل مقدس نہیں فرماتی کہ جب خدا کا کلام ہم میں ہے تو ہم خداوند اور خدا باپ میں ہیں؟ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، دنیا دار لوگوں کی نظر میں اور خدا کی نظر میں نیکی اور نیکی کا معیار بالکل فرق ہیں۔ آپ ضرور سمجھیں کہ بہت سی چیزیں جن کو آپ نیک سمجھتے تھے، جب آپ نے خدا کا کلام سنا اور سیکھا تو دراصل وہ نیک نہیں تھی۔ اگرچہ آپ نے اس دنیا کے مطابق نیک زندگی بسر کی، جب روح القدس آپ کے دل کو نیکی کے کامل معیار کے ساتھ چمکاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ میں بہت سے پہلو تھے جو نیک نہیں تھے۔ اب اس دنیا میں کس قسم کا شخص نیک سمجھا جاتا ہے؟ نیکی کے بارے ویبسٹر کی تعریف یہ ہے کہ نیک ہونے کا معیار یا بیان یا ایک فائدہ بخش کردار یا ایک عمل۔ لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں جو فائدہ بخش ہو، وہ اس کو اٹھاتے ہیں جس کو اپنے خیال کے مطابق پسند کرتے ہیں۔ نیک لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں جو کچھ ان کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ لوگ اپنے ضمیر کے ساتھ میل کھانے والے معیار کے ساتھ اس قسم کے بے بنیاد معیار کا لایا عمل بناتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے ضمیر کا لایا عمل بنانے لگتے ہیں، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق شناخت کرتے ہیں کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے۔ پر کوئی دوسروں سے مختلف ضمیر رکھ لیتا ہے اور وہ ان کے معیار ہوتے ہیں۔ وہ سب علم کے مختلف درجات اور مختلف خاندانی پس منظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے مختلف استادوں سے سیکھا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں نے ان کو دوسروں سے مختلف بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو وہ نیکی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے دوسروں کی نظر میں وہ نیکی نہ ہو۔ لیکن انسانوں کا ضمیر نیکی کا کامل معیار نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ نے روح، جان اور بدن کے لیکچرز میں سیکھا، ضمیر سچ اور جھوٹ کا ایک محلول ہے، یعنی سفید نیت اور سیاہ نیت۔ جیسے لوگ پیدا ہوتے اور بڑے ہوتے ہیں، وہ سچ اور جھوٹ کو ملا دیتے ہیں اور یہ کہنے کے لیے قدر کا اپنا ہی ایک معیار بنا لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اس لیے ضمیر میں جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ نسلوں اور علاقوں کے مطابق اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی نسل کے درمیان بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ فردن مختلف ہوتا ہے۔ ان کے خاندان، اساتذہ اور تعلیم کے مطابق یہ سب کچھ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کوئی چیز نیکی ہے مگر دوسرے لوگوں کے لیے وہ نیکی نہیں ہوتی۔ بعض ممالک میں کوئی چیز نیکی سمجھی جاتی ہے مگر دوسرے ممالک میں وہی چیز برائی سمجھی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ وقتاً فوقتاً تبدیل بھی ہوتا ہے، اس کے مطابق کہ آپ کس دور میں رہتے ہیں، یہ سب مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ضمیر ہرگز ایک معیار نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا معیار صرف اور صرف خدا کا کلام ہے جو ہرگز تبدیل نہیں ہوتا۔
ضمیر جس کو لوگ نیکی کے معیار کے طور پر قبول کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق نیکی کا معیار بالکل مختلف معیار ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ناولوں میں وہ اطلاق کرتے ہیں کہ بدلہ لینا بچوں کا حق ہے، اور جب ان کے والدین دھوکے سے قتل کر دیے گئے ہوں تو بذات خود بدلہ لینا راستی ہے۔ تب بدلہ لینے کے بعد یہ ایک اور دشمنی پیدا کرے گا، اور ایک المیہ کئی المیوں کو لائے گا، بہت سے المیے جنم لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ بے انصافی سے قتل کر دیے گئے، اور وہ اپنے بچوں کو بدلہ لینے کا کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تو کبھی بھی میرا بدلہ لینا اپنے ذہن سے مت نکالنا۔ وہ مرتے ہوئے بھی برائی کر جاتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ بدلہ لینا بدی ہے اور معاف کر دینا نیکی ہے۔ متی 5 باب کی 43 سے 44 آیات کہتی ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں۔ اگر ہم اپنے دشمن سے محبت نہیں رکھتے تو یہ کس طرح بدی ہے؟ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ اگر ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے یا اس سے محبت نہیں رکھتے جو ہمارا دشمن نہیں، تو یہ ویسے ہی ایک بدی ہے۔ اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہم اس کے لیے کس طرح دعا کریں؟ اے خدا باپ، کوئی مجھے ستاتا ہے، مہربانی فرما کے کچھ کرو، مہربانی فرما کر اسے سزا دو۔ کیا اس طرح نہیں ہے؟ نہیں، اے خدا باپ، مہربانی فرما کے اس پر اپنا فضل کر تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ اگر وہ غلط سمجھتا ہے تو مہربانی فرما کے اس کو یہ سمجھا اور اس کے دل کو تسکین دے۔ مہربانی فرما کے مجھے اس کے ساتھ صلح کرنے کی عقل عطا فرما۔ آپ اس طرح دعا کریں، آپ ضرور اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اب کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ انتہائی بنیادی ہے۔ اگر آپ اس بنیادی چیز کی فرما برداری نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ آپ صرف آمین کہیں اور فرمان کو مانیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جب آپ سچائی سے واقف نہیں تھے تو آپ ان سے نفرت کرتے ہوں گے، لیکن اب ضرور ہے کہ آپ نفرت نہ کریں۔ اگرچہ وہ آپ کے دشمن تھے، اگر آپ ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ صلح کریں اور اس برکت کے لیے دعا کریں تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ رومیو 12 باب کی 20ویں آیت بھی کہتی ہے کہ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دشمن کو پانی پلائیں، وہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دشمن کو کھانا کھلائیں۔ اپنے دشمن کو کھانا کھلانا اور پلانا، میں تو اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہر چیز کے ساتھ یہ کس طرح ٹھیک ہے۔ آپ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ جب آپ کا دشمن ٹھیک نہیں کر رہا، یا اس وقت بھی جب آپ کا دشمن بھوکا اور پیاسا ہے، تو آپ ضرور اس کو کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ تب اس کے ساتھ آپ کی بن سکتی ہے اور اس سے صلح بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے اور ان کو معاف کرتے ہیں تو خون بہانے والے افسوسناک واقعات مزید خون بہانا جاری نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں گرم جوشی سے خدا کا کلام سیکھنا چاہیے جو کہ نیکی کا کامل معیار ہے۔ کلام خدا کے دل اور اس کی مرضی پر مشتمل ہے جو کہ بذات خود نیکی ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے اور اپنے دل میں مکمل کرتے ہیں اس کو عمل میں بھی لانا چاہیے تاکہ ہم مکمل اور سچی نیکی تک پہنچ سکیں۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق نیکی کی تکمیل کے عمل میں کچھ اقدام بھی ہوتے ہیں۔ ایمان بھی سارا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ایمان نئے ایماندار کا ہوتا ہے جس نے ابھی نجات پائی ہوتی ہے، اور ایک ایمان اس شخص کا بھی ہوتا ہے جو روح کی تکمیل کر چکا ہو۔
اور جب آپ ایسا کامل ایمان رکھتے ہیں جو یسوع مرقس 16 باب میں کہتا ہے کہ سچ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، اور وہ نشانات کی فہرست بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نشانات ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، خدا کے بہت سے خادم کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ نشانات کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ خدا باپ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوتا، خدا جو کچھ فرماتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ نشانات کیوں نہیں ہوتے؟ تو پھر وہ ان کی بدگوئی اور تہمت بازی کیوں کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ نشانات ہوتے ہیں؟ ان کے اعتقاد کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام ان لوگوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ نشانات اس چرچ کے بہت سارے ممبرز کے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ کیا یہ اس لیے نہیں کہ آپ کامل ایمان رکھتے ہیں؟ اگر وہ کامل ایمان رکھتے ہوں تو وہ دوسروں کی بدگوئی اور تہمت بازی کیسے کریں؟ وہ کس طرح منصف بن سکتے ہیں؟ صرف خدا باپ منصف بن سکتا ہے۔ لیکن اگرچہ وہ بدی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ بدی کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ منادی کیسے کرتے ہیں۔ جب ہمیں پہلی منزل سے دوسری منزل پر جانے کے لیے قدم اٹھانا ہوتا ہے تو کامل نیکی تک پہنچنے کے لیے بھی قدم ہوتے ہیں۔ اب سے میں آپ کو کامل نیکی کی تکمیل کے عمل کے 4 مختلف اقدام کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ نیکی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا عمل کرتا ہے تو اگرچہ آپ اپنے اندر کوئی کمزور احساس رکھتے ہوں، اس کا رد عمل نہ کرنا، بالکل بھی نہ کرنا۔ آئیے ہم فرض کریں کہ کوئی آپ پر لعنت کر رہا ہے اور آپ کو مار رہا ہے، اور آپ اس پر واپس لعنت نہیں کر رہے بلکہ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ برابر لڑنا کس کام کا ہے؟ خدا ہمیں فرماتا ہے کہ برابر لڑائی نہ کریں، البتہ مجھے صرف اس کو برداشت کرنا ہے۔ بس آپ بدی سے اس کا بدلہ نہیں دیتے بلکہ اپنے دل کے اندر کمزور احساس کو برداشت کرنا تکلیف دہ ہے، کیونکہ آپ متاثر ہونے کے احساسات رکھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اپنی تعلیم دکھاتے ہیں، آپ صرف اپنے احساسات کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اس قسم کا شخص بھی شاید ظاہری طور پر بہت نیک اور نرم نظر آتا ہو۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے ارد گرد اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ کیونکہ وہ برابر لڑائی نہیں کرتا، بلکہ حالانکہ وہ مذاق نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں وہ قانون کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن اس قسم کا شخص حقیقتاً خدا کی نظر میں نیک نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ خدا دل کے ظاہر کو نہیں بلکہ ان کو دیکھتا ہے۔ برابر لڑنے سے یہ ضرور بہتر ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل کے اندر جلنے والے کمزور احساسات کو دبا لیتے ہیں تو بھی خدا اس کو بدی میں شمار کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ ابھی تک اپنے دل میں بدی رکھتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ آپ بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے، کیونکہ آپ ابھی تک اپنے دل میں بدی رکھتے ہیں، تو یہ درجہ بھی حقیقت میں اصلاً حقیقی نیکی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا تو ایک پڑوسی تھا جس نے تلافی کا تقاضا کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب تم نے اپنے گھر کی تعمیر کی تو میرے گھر کو کچھ ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے کر دو۔ دراصل اس نے مجھ سے پہلے اپنا گھر تعمیر کیا تھا۔ جب اس نے اپنا گھر تعمیر کیا تو اس سے میرے باتھ روم کی دیوار پر کچھ دراڑیں پڑ گئی تھیں اور کچھ ٹائلز ٹوٹ گئی تھیں، لیکن میں نے کوئی تلافی نہ مانگی۔ میں نے اپنے لوگوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے ساتھ تکرار نہ کرنا۔ میں نے ایلڈر چوئے سے کہا کہ اس کے متعلق شکایت نہ کرنا۔ جب ایک مکان بنتا ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، زمین سرک سکتی ہے اور بعض اوقات دیواریں بھی گر سکتی ہیں۔ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، اس کا ذکر کرنے کے لیے بھی مت سوچنا۔ جب وہ اپنی تعمیر ختم کرنے کو تھا، میں نے اپنے گھر کی تعمیریں نو شروع کر دی۔ تب اس نے اسی وقت اعتراض کر دیا۔ وہاں کچھ دراڑیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ چنانچہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی تلافی کر دو، ویسا ہی کرو جیسے وہ تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم نیکی کے پیچھے چلتے ہیں تو شاید نقصان میں نظر آتے ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا خدا باپ کتنا خوش ہوگا۔ خدا باپ مجھے برکت دے گا۔ اگر میں خدا باپ سے برکت حاصل کر سکوں تو بس۔
مجھے یہ کسی آدمی سے نہیں چاہیے. جتنی برکت میں خدا باپ سے حاصل کروں وہ میری ضرورت کے لیے سب کچھ ہے. بس اس نے اعتراض کیا کہ اس کی دیوار پر کچھ دراڑیں پڑ گئی ہیں. میں نے ایلڈر چوئے سے کہا کہ اس کی تلافی کر دو، مگر اسے یہ نہ بتانا کہ میری دیوار میں بھی دراڑیں پڑی تھی اور کچھ ٹائلز بھی ٹوٹی تھی. وہ جو کچھ مانگتا ہے دے دو. لیکن آج کل ایسے ایماندار ہیں جو دنیا دار لوگوں سے بھی بڑھ کر برا عمل کر دیتے ہیں. اگر وہ حقیقتاً خدا پر ایمان رکھیں تو وہ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں گے جو نیکی سے بھرا پڑا ہے اور اس کے مطابق رہنے کی کوشش کریں گے. امثال 8ویں باب کی 13ویں آیت کہتی ہے، خداوند کا خوف بدی سے عداوت رکھتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کجر و منہ سے مجھے نفرت ہے. ہمارا باپ بدی سے عداوت رکھتا ہے، خداوند کا بدی سے عداوت رکھتا ہے. بدی سے عداوت رکھنا ہمارے خدا باپ کا خوف ہے. چونکہ ہم بدی سے عداوت رکھتے ہیں، ہم سچائی اور نیکی سے رہتے ہیں، اور ہم غرور، گھمنڈ اور بری راہ اور کجر و منہ سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ حقیقتاً خدا پر ایمان رکھیں گے تو آپ خدا کا خوف مانیں گے، بدی سے عداوت رکھیں گے اور نیکی سے چلیں گے. لیکن اگر آپ بدی سے عمل کریں گے جیسے دنیا دار لوگ کرتے ہیں، یا خدا پر ایمان رکھنے کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بڑھ کر بدی کریں گے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا خوف نہیں مانتے. لوکا 18ویں باب کی 8ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ جیسے آخرت نزدیک آتی جاتی ہے، دنیا گناہوں سے بھرتی جاتی ہے، اور نیکی اور ان لوگوں کو تلاش کرنا مشکل ہے جو سچا ایمان رکھتے ہوں. لیکن جب تاریکی گہری ہوتی ہے تو تھوڑی سی روشنی بھی ظاہر ہو جاتی ہے. بس اس دنیا میں جہاں محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر بدی کر رہے ہیں، اگر آپ سچی نیکی کے ساتھ عمل کریں تو آپ دنیا کے لیے روشنی بن سکتے ہیں. نتیجے کے طور پر آپ خدا باپ کو عظیم جلال دینے کے لائق ٹھہر سکتے ہیں. لیکن صرف اپنے کمزور احساسات کو دبانے سے بدی کا بدلہ بدی سے نہ دینے کے باوجود آپ خدا سے حقیقی نیک شخص کے طور پر پہچان حاصل نہیں کر سکتے. پھر کس قسم کے دل اور اعمال خدا باپ کی نظر میں نیکی گنے جاتے ہیں؟ نیکی کا دوسرا درجہ جس کے متعلق اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ پہلے درجے کی نیکی ہے جس کو خدا پہچانتا ہے. اب تک میں جو کچھ آپ کو بتا چکا ہوں وہ نیکی کا پہلا درجہ ہے. کوئی بات نہیں مجھ سے کون عداوت رکھتا ہے یا کون مجھے برا کہتا ہے، میں اس سے تکرار نہیں کرتا بلکہ اس کو سمجھتا ہوں. یہ نیکی کا پہلا درجہ ہے. لیکن خدا باپ اس درجے کو بطور نیکی نہیں دیکھتا. یہ وہ نیکی ہے جس کو دنیا کے لوگ نیکی سمجھتے ہیں. دوسرے درجے کی نیکی وہ ہے جس کو خدا باپ نیکی سمجھتا ہے. تو پھر نیکی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ یقیناً آپ بدی کا بدلہ بدی سے دینے کے لیے تھوڑی سی بے چینی یا کمزور احساسات بھی نہیں رکھیں گے. یہ آپ کا کمزور احساسات کو دبانا اور اپنے دل کو توڑنا ہی نہیں. کچھ بھی ہو، آپ دوسرے شخص کے خلاف کسی قسم کی نفرت یا بے چینی اپنے دل میں نہیں رکھیں گے. یہ اپنے دل میں بالکل بدی نہ رکھنا ہے. یہ روحانی شمار کیا جا سکتا ہے، اسے روحانی سمجھا جا سکتا ہے. یہ بھی نیکی کے ان درجات میں سے جن کو خدا پہچانتا ہے ایک چھوٹا سا درجہ ہے. بے شک ہمارے اس درجے پر پہنچنے تک کچھ اقدام ہیں. جب ہم کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اگرچہ ہم بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے، ہم وقتی کمزور احساس یا اپنے دل کا احتجاج وغیرہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ان اوقات میں بھی اگر ہم اپنے دماغ پر قابو پالیں اور نیکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم نیکی کی تکمیل کر سکتے ہیں جہاں ہم کسی قسم کا بھی کمزور احساس نہیں رکھیں گے. آپ ان چیزوں میں سے گزریں. آپ فوراً ان کمزور احساسات کو بھول جائیں اور ان کو نیک احساسات میں تبدیل کریں. آپ اس کو کئی مرتبہ دہرائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مزید کمزور احساسات نہیں رکھیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. آپ ضرور ایسے بن جائیں. اس کو ہم کنواری مریم کے شوہر یوسف کے معاملے میں دیکھ سکتے ہیں. اگر ایک عام آدمی کو معلوم ہوتا کہ اس کی منگیتر اس کو جانے بنا حاملہ ہے تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تہمت لگاتا کہ مریم نے حرام کاری کی ہے. پس شاید وہ شریعت کے مطابق اسے سزا دینے کی کوشش کرتا.
یا اگر وہ برداشت بھی کرتا تو وہ اپنے دل میں ضرور بے چینی محسوس کرتا. وہ بہت کمزور احساسات رکھ سکتا تھا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اس کو ایک آدمی کی حیثیت سے فراموش کیا گیا. اس کی منگیتر نے اس کو دھوکہ دیا ہے. مگر متی پہلے باب کی 19ویں آیت کہتی ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ کیسا نیک ہے. اب ہمارے مرد ممبرز برائے مہربانی صورتحال کا تصور کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ اس کی جگہ پر ہوتے آپ کیا کرتے؟ یوسف نے تو روح القدس بھی نہیں پایا تھا. اس نے اپنا خون بہانے کے نظریے سے گناہ کے خلاف جد و جہد نہیں کی تھی، مگر وہ ایسا نیک دل رکھتا تھا. اس لیے بائبل مقدس فرماتی ہے وہ ایک راست باز آدمی تھا. اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اس نے اسے ملامت کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ اس پر ناراض بھی نہیں ہوا. اس نے اسے برا نہیں کہا. اس نے اس سے نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم حاملہ ہو جبکہ تمہاری منگنی تو میرے ساتھ ہوئی ہے. بس وہ اسے چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا. اسی لیے خدا اس نیک یوسف کو کہہ سکا کہ جو مریم کے پیٹ میں ہے وہ یسوع ہے جو کہ نجات دہندہ بننے والا ہے. وہ نیک تھا اس لیے وہ خدا کی آواز کو سن سکا. صرف نیک لوگ ہی خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں. یہ صرف پرانے عہد نامے میں ہی کیوں ممکن ہے یا صرف نئے عہد نامے کے زمانے میں ہی کیوں ہے؟ 21ویں صدی میں یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے. صرف نیک لوگ، نیکی کے لوگ ہی آواز سن سکتے ہیں. اکثر اوقات نہیں، بلکہ صرف اس وقت جب ضرورت ہو خدا ان کو آواز سنواتا ہے. ضرور ہے کہ مسیحی کم از کم اس درجے کی تکمیل کریں. صرف اس وقت دشمن ابلیس اور شیطان آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اور آپ کسی قسم کی مصیبت اور آزمائش کا سامنا نہیں کریں گے. آپ چرچ میں شرکت کرنے پر بھی نہیں ستائے جائیں گے. اس کے متعلق پہلا یوحنا 5ویں باب کی 18ویں آیت کہتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. یہ کہتی ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. پھر اگر آپ گناہ کریں تو کیا ہے؟ آپ سچائی سے واقف ہیں اور آپ ایک چرچ کے کارکن ہیں. اگر آپ گناہ کریں تو ہمارا خدا باپ کیا کہے گا؟ بائبل مقدس واضح طور پر فرماتی ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اس سے مراد ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خدا سے ہیں. آپ آج بھی دشمن ابلیس اور شیطان کے ہاتھوں میں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا اور وہ شریر سے چھونے نہیں پاتا. اگر آپ دشمن ابلیس اور شیطان کے کام کی فرما برداری کریں تو اگرچہ آپ پابندی کے ساتھ چرچ آتے بھی ہوں، آپ نہ تو خدا سے محافظت حاصل کریں گے اور نہ ہی برکت پائیں گے. لیکن اگر آپ صرف کم از کم نیکی کا وہ درجہ مکمل کر لیں جس کو خدا پہچانتا ہے تو آپ روشنی سے تاریکی کو بھگا سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور روح میں تبدیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دراصل آپ میں سے بہت سارے نیکی کے اس دوسرے درجے کے قریب تر آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ میں سے وہ جو اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ پرکھیں کہ حقیقتاً آپ کا دل نیک ہے یا نہیں. فرض کیجئے آپ کسی کام کے مختار ہیں اور آپ کے کارکن کی غلطی سے وہ کام خراب ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس قسم کے معاملے میں آپ میں سے بہت سارے میرے سامنے توبہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، میں نے درست طور پر اس کا خیال نہیں کیا. آپ کے لیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ میرے سامنے اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے کارکنوں پر الزام لگائیں یا مجھے کوئی بہانہ پیش کریں. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میرے سامنے ایسا کرتے ہیں، مگر یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن پھر آپ نے بعد میں کیا کیا؟ کیا آپ نے حقیقتاً ذمہ داری محسوس کی اور اس کے متعلق عمل کرنے کی کوشش کی؟ یا پھر بھی آپ اپنے دل کے ایک کونے پر کارکن پر الزام لگانا اور جس مشکل کا آپ نے سامنا کیا اس سے آتے احساسات کے ساتھ اسے برے الفاظ میں ڈانٹنا چاہتے ہیں؟ آپ نے میرے سامنے کہا کہ یہ آپ کی غلطی تھی، لیکن پھر بھی اگر آپ چھوٹ جانے کے بعد کارکن پر الزام لگائیں تو آپ کو حقیقتاً نیک نہیں سمجھا جا سکتا. آپ کو کس طرح سے نیک سمجھا جا سکتا ہے؟ میرے سامنے آپ نے کہا کہ یہ آپ کی غلطی تھی، تو پھر جب آپ گھوم کر آتے ہیں تو اپنے آدمی پر کیوں الزام لگاتے ہیں؟
کیا یہ ایک تائب دل ہے؟ کیا یہ تائب دل ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ یہ آپ کی غلطی ہے تو آپ کو مڑ کر اپنی طرف دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ایک مختار ہیں، آپ کو اپنا آپ بدلنا ہے اور محبت سے راستہ تلاش کرنا ہے کہ اس کی رہنمائی کریں کہ وہ آئندہ غلطی نہ کرے۔ آپ کو اس کی حوصلہ افزائی اور اس سے بہتر کام کروانے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ جب آپ گھوم کر آتے ہیں تو اپنے آدمی پر دوش کیوں دیتے ہیں؟ یہ کیسی بری بات ہے۔ وہ جو نیک ہیں حقیقتاً اقرار کریں گے کہ یہ ان کی غلطی ہے اور مڑ کر خود کو دیکھیں گے، پھر خدا باپ ان پر فضل کرے گا اور ان کی مدد کرے گا تاکہ آئندہ وہی غلطی نہ ہو۔ اگر آپ خود پر دوش لگاتے ہیں اور ان سے بہتر کام کروانے کے لیے پیچھے دیکھنے اور خود کو تبدیل کرنے کی سخت کوشش کرتے ہیں تو خدا باپ آپ سے محبت رکھے گا۔ خدا اپنا فضل اور قوت عطا کرے گا تاکہ آپ بدل سکیں۔ امثال 12ویں باب کی دوسری آیت کہتی ہے، نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ ایک اور چیز ہے جو آپ کو پرکھنی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کو ڈانٹ پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ نہ سوچا کہ آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ آپ کا اس سے تعلق نہیں تھا؟ یا کیا آپ نے ڈانٹنے والے شخص کے برابر کھڑے ہو کر اس شخص کو نہیں ڈانٹا تھا؟ کیا آپ نے اس کی خطا کا مزہ نہیں لیا؟ کیا آپ نے خطا کار آدمی کو دیکھ کر خوشی محسوس نہیں کی؟ اگر آپ واقعی نیک ہیں تو جب آپ کی وجہ سے کسی پر بھاری وقت آئے گا تو آپ اپنے دل میں تکلیف محسوس کریں گے۔ اگرچہ کام کا تعلق براہ راست آپ سے نہیں تھا، آپ سوچیں گے اگر میں اس کی مدد کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ اذیت کے ساتھ مڑ کر خود کو دیکھیں گے۔ اس طرح اگر کام کا تعلق براہ راست آپ کے ساتھ ہے تو آپ تمام چیزوں میں ایماندار ہوں گے اور آپ بذات خود ذمہ داری لے لیں گے۔ اس لیے شاید نیک لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے نظر آئیں لیکن آخر میں وہ خدا کی محبت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ جو اپنے دل میں نیک ہیں مشکلات میں مبتلا ہوں، مگر آخر کار وہ خدا کی برکات حاصل کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے پیغام کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے نیکی کے درجات میں سے دوسرے درجے پر آج غور کیا۔ پہلا درجہ بدی کا بدلہ بدی سے دینا نہیں ہے، مگر آپ اپنے کمزور احساسات کو اپنے دل میں دبا لیتے ہیں۔ آپ یہ یاد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو دل میں یاد کرنا چاہیے۔ شاید دنیا دار لوگوں کی نظر میں یہ نیکی ہو، مگر خدا کی طرف سے اس کو شناخت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر یہ دوسرا درجہ اور اس سے اوپر کا درجہ نیکی سمجھا جاتا ہے۔ وہ درجہ جو خدا کے سامنے بطور نیکی پہچانا جا سکتا ہے وہ دوسرا درجہ ہے۔ دوسرے درجے میں آپ یہ ذکر کیے بغیر کہ آپ اپنے دل میں کمزور احساسات رکھتے ہیں، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے۔ کیا آپ اب تک میرے ساتھ ہیں؟ جب آپ کو کسی واقعے کا سامنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کمزور احساس ہوا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اپنے دل میں برائی باقی رکھتے ہیں۔ ضرور ہے کہ آپ اس سے چھٹکارا پائیں، آپ ضرور اس کو دور پھینکیں، آپ صرف تب ہی اپنے دماغ اور دل پر قابو پائیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسے امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا راست غصہ ظاہر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو نیکی سے آنا چاہیے، جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ ہمارا خداوند بہت پریشان تھا کیونکہ لوگ ہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس نے کپڑے کا ایک کوڑا بنایا اور میزوں کو الٹ دیا۔ اس نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ خدا باپ کے گھر کی بے حرمتی کرتے تھے، وہ مقدس ہیکل کو گندا کرتے تھے۔ وہ ہیکل کے اندر خرید و فروخت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہیکل کے اندر صرف سردار کاہن اور کاہن ہی داخل ہوتے تھے، وہ باہر قربانیاں گزرانتے تھے۔ چنانچہ وہ ہیکل کے باہر چیزیں بیچتے تھے، وہ خدا کو نظر کرنے کے لیے گائے اور بیل کی خرید و فروخت وغیرہ کرتے تھے۔ لیکن ہمارا خداوند غصے ہوا۔ لیکن آج کل لوگ ہیکل کے اندر اپنا غصہ دکھاتے رہتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ ہیکل کے اندر خطائیں کرتے ہیں۔ وہ کیسے یہ جرأت کرتے ہیں؟ وہ ہیکل کے اندر یہ کرتے ہیں اور وہ خدا کی آنکھوں کے سامنے یہ کرتے ہیں، اور وہ خدا باپ کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے جرأت کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے دور ہیں۔ ضرور ہے کہ وہ بار بار پشیمان ہوں۔
اگر وہ خدا کی لعنت کو توڑنا اور غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ ہے نیکی جو آپ کے دل میں نہیں بلکہ کمزور احساسات ہیں۔ اگر آپ صرف نیکی کا دوسرا درجہ مکمل کر لیں تو آپ اپنے دل میں آسمان کی بادشاہی پائیں گے۔ آپ بے چینی یا مشکل نہیں رکھیں گے۔ آپ ہر روز صرف باپ کے فضل اور محبت سے معمور ہوں گے اور آپ صرف خوشی، شادمانی اور شکر گزاری پائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ روح میں آئیں گے تو روح القدس آپ کو اطمینان، شادمانی اور خوشی بخشے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس طرح روح میں آئیں گے آپ پر وہ نیکی آئے گی اور آپ پر پہلے ہی وہ نیکی آ چکی ہے، تو آپ پہلے ہی روح میں آ چکے ہیں، آپ پہلے ہی اسے روح بنا چکے ہیں۔ دشمن ابلیس اور شیطان آپ پر کام نہیں کر سکتا، اور اگر آپ پر آزمائش آ بھی جاتی ہے تو یہ برکت کی آزمائش ہے۔ جو کوئی پہلے ہی روح میں آ چکا ہے اگر وہ آزمائش میں پڑتا ہے تو یہ اس کو پورے روح میں لے جانے کا ایک امتحان ہوتی ہے۔ روحانی سلطنت میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی جانب بڑھنے کے لیے آپ کو امتحان پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ امتحان برکت کے امتحانات ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو برکت ملے گی۔ ان آزمائشوں کے ذریعے آپ روح کے درجے میں آ سکتے ہیں جہاں خدا باپ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ آپ جس قدر روح کے اعلیٰ درجے کی طرف بڑھتے ہیں اسی قدر زیادہ قابو پا سکتے ہیں۔ آپ صرف نیکی سے ہی ہر قسم کی صورتحال میں کامیاب ہونے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد صرف اطمینان اور انعامات آپ کا انتظار کریں گے جو خدا نے تیار کر رکھے ہیں۔ خدا باپ یقیناً آپ کو انعامات عطا کرے گا۔ تب اگر آپ نیکی کے اعلیٰ درجے کی تکمیل کر لیں تو آپ کیسے خوشباش ہوں گے اور برکات کیسی عظیم ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ فوراً بدی سے چھٹکارا پائیں گے اور نیکی کے دوسرے درجے میں چلے جائیں گے، اور کلام سننے کے تقریباً 1 ماہ بعد نیکی کے تیسرے اور چوتھے درجے میں جائیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ چلے اور آپ پر خوش ہو۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد
اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔